अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ शुबर। आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। आप लोग हैरान होंगे कि मैं अचानक से कैसे आ गई और किसी नए नाम के साथ, तो आप लोगों की हैरानगी बनती है नाज़रीन। कुछ इस तरह से है कि आप लोगों को मालूम ही होगा, अभी हम लोगों ने मेंशन नहीं किया कुछ वजूहात की बिना पर, लेकिन तशरा यार जो है ना, उसके लास्ट एपिसोड बस आने वाली है और अगर वो बहुत ज़्यादा तवील हुई तो फिर हो सकता है हम लोग उसको पार्ट्स में दें, लेकिन हम उसको बड़ा ही अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी कोशिश पूरी यही है कि हम लोग उसको 1 जून पर अपलोड कर दें उस लास्ट पार्ट को। तो उस दौरान उसके बाद चांद रात के ऊपर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि तेरे हिसार पार्ट 2 आएगा और उसका चैप्टर 1 है जिसका नाम है हॉस्टेजेस। तो आप लोगों ने उसके ट्रेलर देखना स्टार्ट हो गए होंगे, जिसमें हीरो का नाम मिकाइल और हीरोइन का नाम है फरिश्ते इब्राहिम। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोगों को बहुत शदीद उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा। मज़े की बात यह है कि वो एक साथ अपलोड होगा चांद रात वाले दिन, तो आप लोगों को चांद रात पे बड़ा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। तो उससे पहले रमशा का ऐसा कहना था कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि तेरे हिसार पार्ट 1 क्या है, आपको तेरे हिसार पार्ट 1 देना चाहिए। तो फिर मैंने उसको कहा कि तेरे हिसार पार्ट 1 जो है वो मैंने आज से मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले लिखा था और उस टाइम समझी मैं बिल्कुल अनाड़ी थी कीबोर्ड्स वगैरह चलाने में, और मुझे कुछ भी नहीं आता था, मतलब बिल्कुल मैं चुन्नी मुन्नी काकी थी। तो मैंने अब क्या किया है कि तशना यार तो चल रहा है, साथ में तशना यार 2 कह रही हूँ, हॉस्टेजेस भी चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा था कि हम तेरे हिसार पार्ट 1 साथ साथ, क्योंकि वो तो पहले से लिखा हुआ, सिर्फ हमें ये करना था, उसका प्रूफ रीड करना था, उसमें जो मिस्टेक्स हैं उसको ठीक करना था और उसको बस अपलोड करना था। तो अब हम लोग डेली बेसिस पे ये करेंगे कि चांद रात से पहले पहले हम तेरे हिसार पार्ट 1 पूरा अपलोड करेंगे यहाँ पर। आप लोगों ने उसमें अपनी भरपूर शिरकत करनी है, क्योंकि ये पुराना वाला तेरे हिसार नहीं होगा, ये रिवाइवल के साथ है, तो ये बिल्कुल चेंज होगा। सो गाइज़, आप लोगों ने इस ट्रेन में चढ़ना है, इस ट्रेन में चढ़ के आप लोगों ने सफ़र को एंजॉय करना है। और बस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। तेरे हिसार एपिसोड नंबर 1। मेरा नाम है आरज़ शुब। इस नावल का आगाज़ करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे लिए दुआ करें। इस खूबसूरत ज़िंदगी में ऐसे बहुत से वाक़यात गुज़रते हैं जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। तो आइए आज आरज़ शुब की दुनिया में चले, जहाँ मैं आपको मुतारिफ़ कराऊँगी कि ऐसी दुनिया से। इस कहानी के तमाम किरदार जगहें फ़र्ज़ी हैं, इस कहानी के पीछे कोई भी मेरा मकसद नहीं है, इट्स जस्ट टोटली फैंटेसी बेस्ड। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये उस टाइम का लिखा हुआ जो 5 साल पहले था, जिसको मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की जानिब। ओके। बस के आरामदाह सीट पे बैठे मुसाफिर अपनी मंजिल के इंतज़ार में अपनी निगाहें बिछाए बैठे हुए थे कि कब मंजिल आए और वो अपने प्यारों से मिल सके। उन्हीं सब के दरमियान एक पैसेंजर खिड़की से सर टिकाए किसी गहरी सोच में गुम थी, जो शायद रो रही थी। क्यों बाबा, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों मुझे तन्हा छोड़ दिया इस दुनिया में बाबा? उसकी आंखों से आंसू भल भल बह रहे थे, जो क़यामतों की ज़ेर असर थी। हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? धुंध के बायस शीशे पे आई नमी पे वो अपनी उंगली ट्रेस करती हुई तड़प रही थी। आपने अपनी कसम देकर हमें क्यों बांध दिया बाबा? हम कोई हल निकाल लेते। खुद पर जब्त के कड़े पहरे बिठाए। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था, जो अपनी आवाज़ का गला घोंट रही थी। काश हम आपको बचा पाते, आपसे तो हमारी ज़िंदगी की सांसें जुड़ी थी। तो फिर क्यों छोड़ गए हमें? हमें भी साथ दे जाते अपने बाबा। आपकी हया कैसे रहेगी आपके बगैर? उसकी झील जैसी आंखों से आंसू कतरा कतरा गिरकर अपनी बेबसी का ऐलान कर रहे थे। दीन मोहम्मद, क्या खराबी हुई है गाड़ी में? उसने अपनी प्राडो से सर बाहर निकालते हुए पूछा। साहब, शायद कार्बोरेटर में कुछ फंस गया है। दीन मोहम्मद अपने मालिक के लिए मुअद्दब अंदाज में दरवाज़ा खोला, जो उसकी बात सुनकर अब गाड़ी से नीचे उतर आया था। 6 फीट 2 इंच से निकलता कद,
بالوں کو جل سے سیٹ کیے، سن گلاسز سے اپنی سحر انگیز آنکھوں کو آزاد کرتا، گھنی مونچھوں تلے لب پیچھے اپنے مضبوط بازوؤں پہ نیوی بلو کوٹ ڈالے، وہ کسی سلطنت کا مغرور شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ میرا اسلام آباد پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اس کے چہرے سے بیزاریت ٹپک رہی تھی جو شدید الجھن کا شکار تھا۔ صاحب، اس سنسان سڑک پر مکینک کا ملنا بہت ہی مشکل ہے، میں گھر سے دوسری گاڑی منگوا دیتا ہوں۔ دین محمد گھبرا کر بولا جو اسے کینہ تور نظروں سے گھور رہا تھا۔ نہیں، اسے آنے میں شاید وقت لگ جائے، تم کوئی ٹیکسی دیکھو، مجھے اس سے پہلے وہاں پہنچنا ہے۔ وہ اپنی برینڈڈ گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے بولا جو کوفت کا شکار ہوا تھا۔ جی سر جی، وہ ہاتھ باندھے پلٹا تھا۔ سر کو کس سے پہلے پہنچنا ہے؟ وہ غائب دماغی سے سوچتا ہوا سڑک کی جانب بڑھ گیا جس کے پاس اس کے مالک کے سارے دن کا شیڈیول تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اسے دور سے ایک بس قریب آتی ہوئی دکھائی دی۔ صاحب، ایک بس آ رہی ہے، آپ کہیں تو روکو اسے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ فوراً روکو اسے، وہ سرد انداز میں بولا۔ تبھی دین محمد نے پھرتی دکھاتے ہوئے بس ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ اس دوران اس کے گارڈ نے کیان شاہ کے نزدیک جا کر کچھ کہا تھا جس پر اس کے چہرے کا تاثر بدلا تھا۔ بانچھیں جیسے کھل اٹھی تھی۔ تمہیں پورا یقین ہے؟ شاہ نے گارڈ سے پوچھا۔ یس سر، یہ دیکھیے بس کا نمبر۔ گارڈ نے اپنا موبائل کیان کی سمت بڑھایا تھا جسے دیکھ کر وہ مطمئن ہوا تھا۔ باقی تصویریں تو آپ کو ڈیٹیکٹو نے بھیج ہی دی تھی۔ گارڈ نے اپنی گن کو کندھے پر ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے۔ جب دین محمد کی آواز نے اسے جیسے روح بخشی تھی۔ سر، بس میں ایک ہی سیٹ خالی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنا ضروری سامان لے کر بس کی سمت پڑا تھا۔ اگر اسے اس بس میں کھڑے ہو کر بھی جانا پڑتا تو وہ اس سے بھی گریز نہ کرتا۔ کیان نے اندر گھستے ہی لوکل بس کے کنڈکٹر کی مٹھی میں پیسے دبائے تھے جس کی نظریں تیزی سے کسی کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ مجھے اس کے برابر میں جگہ چاہیے، وہ سیٹ خالی کرواؤ، وہ اس کے نزدیک سرگوشی کے انداز میں بولا جس کی روبدار پرسنالٹی اور پیچھے کھڑے گارڈز کو دیکھ کر وہ خاموشی سے اس کی نشاندہی پر اپنے آپ میں گم بیٹھی لڑکی کے برابر سے ضعیف آدمی کو اٹھا کر کیان شاہ کو بٹھا گیا۔ یہ ساری کارروائی چند ہی لمحوں میں ہوئی تھی۔ فیروز، تم دین محمد کے ساتھ گھر سے گاڑی منگوا کے اسلام آباد آؤ۔ سر، آپ اکیلے کیسے جائیں گے؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں، مجھے فی الحال ضرورت نہیں، تم لوگ جاؤ اور گاڑی ٹھیک کرواؤ اور فوراً پہنچو۔ بس میں بیٹھے مسافروں نے اس کی روبدار شخصیت کے سامنے چوں بھی نہیں کی تھی۔ جی سر، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا بابا۔ وہ کچھ بڑبڑائی تھی جس پر کیان کی سماعتیں ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو دادا جی سے ملوانا تھا۔ اس کا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ آپ ان سے ملے بنا ہی چلے گئے۔ وہ ماتم منانے میں اتنی مشغول تھی کہ اسے محسوس ہی نہ ہو سکا کہ کوئی اس کے برابر میں آ کے بیٹھا تھا جو بہت محویت سے اسے دیکھ رہا تھا، جو سخت جھلایا ہوا تھا اس کے رونے پر، جس کا یہ پہلی بار واسطہ تھا اپنی گرہنی کے بعد کسی عورت کے اتنے نزدیک بیٹھنا، اور وہ بھی روتی ہوئی، جسے سنت نازک سے خدا واسطے کا بہر تھا، مگر اس وقت اس کی ساری توجہ اس کی کھلتی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر مبوس رہ گئی تھی، جو جھپک جھپک کر اپنے آنسو پر بند باندھنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ بڑی بڑی کالی گھور سامنے والے کو اپنے حصار میں جکڑ لینے والی آنکھیں جس پہ گھنی پلکوں کی جھالر پھیلی ہوئی تھی، کھلی کتاب کے مانند روشن چمکتا کالی چادر میں چھپا چہرہ جیسے چاند بدلیوں میں سے جھانک رہا ہو، خوبصورت گلاب کی پتیوں کے مانند قدرے مڑے ہوئے ہونٹ اس کی خوبصورتی کو اور نکھار رہے تھے، مگر اگلے ہی پل اس نے بڑی مشکل سے اس جادوگر چہرے سے نظریں پھیر لی۔ اس کے جسم میں ایک پھریری سی بہری، ایک کشش تھی جو کیان شاہ نے نظر بھر کے اسے دیکھا تھا۔
گھنی مونچھوں تلے لب مسکرائے تھے، جو خود کو ملامت کرنے لگا، جو کچھ گھنٹوں پہلے گزری قیامت کے بارے میں سوچ کر ایک بار پھر اس کے جلتے دل میں الاؤ بھڑک اٹھے تھے۔ اس نے اپنی نظریں سامنے مرکوز کر دی تھی، تبھی اچانک فائرنگ کی آواز گونجی تھی، جس سے بس کے ٹائر چرچرائے تھے۔ بس کے ڈرائیور نے بے قابو ہوتی بس کو یکدم بریک لگائی تھی۔ حیا جو فائرنگ کی آواز سن کر خوفزدہ ہوئی تھی، اچانک بریک لگنے سے سامنے والی سیٹ کی لوہے کی راڈ سے ٹکراتی کیان شاہ نے اپنا بازو نامحسوس انداز میں راڈ کے اوپر رکھ دیا، جس سے اس کا سر شاہ کے مضبوط بازو کو چھو گیا۔ وہ یکدم سے بکھلا گئی تھی، سانسوں نے تیز رفتار سے چلنا شروع کر دیا، جو خوفناک فائرنگ کی آواز سے سہم گئی تھی۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب حیا کی نظروں کا تصادم کیان شاہ سے ہوا تھا، جس کی نظریں گریزاں تھی حیا سے۔ اس کے ماتھے پر سخت سرد موسم میں بھی شبنم کے قطرے نمودار ہونے لگے، جو اپنے برابر میں بیٹھی کانپتی لڑکی کے ڈر کو بھانپ گیا تھا۔ وہ یقیناً کچھ اور اخذ کر گئی تھی۔ ریلیکس، وہ دھیمے پرسکون لہجے میں بولا۔ تبھی بس میں 3 نقاب پوش ہاتھوں میں جدید اسلحہ لیے داخل ہوئے تھے۔ سب اپنے اپنے ہاتھوں کو اوپر کر لو، جلدی سے، اب باہر نکلو، ان میں سے ایک نقاب پوش نے گرجدار لہجے میں کہا، جسے دیکھ کر حیا نے اپنے چہرے کو خوفزدہ ہو کر مزید ڈھانپ لیا تھا، جس کی ایک ایک حرکت پر کیان شاہ کی نظریں تھیں۔ کہیں یہ بلال اشارے کے بندے تو نہیں؟ وہ چادر کے پلو کو اپنی انگلی پہ لپیٹتی سخت خوفزدہ تھی، جس کا دل کسی وقت پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے والا تھا۔ یا اللہ، میری عزت کی حفاظت کرنا، اس کی خاطر میرے بابا کی جان چلی گئی، وہ دھیمے انداز میں گلوگیر لہجے میں بولی، جسے ساتھ بیٹھے کیان نے سن کر اپنے ہاتھوں کی مجھیوں کو سختی سے بھینچا تھا۔ عورتیں اور بچے چیخنے لگے۔ ان میں سے ایک عورت آگے چیخی تھی، جسے وہ گھسیٹ کر نیچے اتار رہے تھے۔ بھائی، ہمیں جانے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ لگے، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ عورت اس دہشت گرد کے آگے ہاتھ جوڑے التجا کر رہی تھی، جسے اگلا لفظ بھی اس نے پورا نہیں کرنے دیا اور فائر کھول دیا۔ وہ لہرا کر نیچے گری تھی، جسے دیکھ کر بس میں کھڑے مسافروں کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ ان کی ٹانگیں کپ کپانے لگی، جن کے نزدیک نقاب پوش پڑا تھا۔ اور کوئی ہے جسے جلدی گھر جانا ہے؟ وہ اپنے گندے پہ الٹی گن رکھ کر بولا، جسے دیکھ کر سب نے ڈر کے مارے سر نامے ہلایا۔ ویری گڈ، وہ کہکا لگا کے واپس پلٹا تھا۔ نیچے اترو سب، ان کی تلاشی لو اور سب کے فون چھینو۔ تم سب کو ہم نے اغوا کر لیا ہے۔ جب تک حکومت ہمارے ساتھی کو نہیں چھوڑتی، تم سب کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ وہ ان کے گرد چکر لگاتا ہوا بولا، جہاں اس کے اور بھی ساتھی آ رہے تھے۔ جو بھی زیادہ ہوشیاری دکھائے گا وہیں اس کو اس بڑھیا کی طرح بھون کے رکھ دوں گا، اس لیے سب لائن سے جنگل کے اندر چلو۔ وہ ان کی سمت گن تان کر بولا، جو خوفزدہ ہو کر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ اوائل نومبر کی ٹھٹھڑا دینے والی سردی میں، دھوپ چھاؤں کی ہوتی آنکھ مچولے میں، وہ اونچی نیچی ڈھلانوں سے گزرتے ہوئے، درختوں کے سائے میں مرجھائے پتوں پر قدم رکھتے ہوئے، فضا میں ایک عجیب سا ساز پیدا ہو رہا تھا، جو کانوں کو بہت بھلا سا لگ رہا تھا۔ حیا قدرت کے ان حسین مناظر کو دیکھ کر مبہوت ہو رہی تھی کہ اچانک آواز نے ان کے قدموں کو بریک لگائی تھی۔ رک جاؤ، پہلے ان سب کی آنکھوں پہ کپڑا باندھو اور اس رسی سے سب کے ہاتھ۔ ان دہشت گردوں کے ایک ساتھی نے اپنے کندھے سے رسی اور کپڑا اتار کے اپنے دوسرے ساتھی کی جانب پھینکا۔ بیٹا، آپ لوگ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، مولوی صاحب نے سر جھکا کے اونچی آواز میں کہا۔ اوئے مولوی کے بچے، اگر اپنی زندگی چاہتا ہے تو زبان بند رکھ، ورنہ بڑھیا کے پاس بھیجنے میں مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ نقاب پوش نے غصے میں مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ڈر کے پیچھے ہو گئے۔ پھر وہ سب کو باندھنے لگے۔ 5-6 لوگوں کے بعد جب باری حیا کی آئی تو وہ چلانے لگی، جسے دیکھ کر باقی مسافر بھی اس کی موت کو لازم سمجھ چکے تھے۔ نہیں، ہمیں ہاتھ مت لگانا، حیا نے چلا کر کہا، جو اپنے ماضی میں ڈوبی ہوئی تھی، جسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بلال اشاری اس کی طرف بڑھ رہا ہو۔ وہ سارے ساتھی تھاٹے مار کر ہنسنے لگے۔ اچھا چلو، ہم نہیں لگاتے، تم ہمیں لگا لو، اس نے حیا کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں،
اس کے چہرے کا رنگ زرد ہوا تھا، آنکھوں کے پپوٹے رونے کے باعث سوج چکے تھے۔ میرے قریب مت آنا۔ حیا 2 قدم پیچھے کو چلی، نقاب پوش 2 قدم آگے آیا۔ اس کے سارے ساتھی اس منظر کو دیکھ کر لطف لے رہے تھے، وہیں ایک شخص اپنے دانتوں کو پیستے اکھڑا تھا، جو اپنے اندر پنپتے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ حیا کو چھو پاتا۔ اچانک حیا کا ہاتھ کسی نے کھینچا تھا جو اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے گیا۔ وہ اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ حیا نے سنبھل کے اسے دیکھا تھا، جو وہی اجنبی تھا جو بس میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت اسے اپنے احسار میں لیے اسے کھڑا تھا، جیسے وہ اسے ہر سرد و گرم ہوا سے محفوظ کر لے گا۔ کیان نے اپنے سینے سے لگی حیا کو نہایت احتیاط سے دونوں بازوؤں سے تھام کے اپنے پیچھے کیا تھا، جو سختی سے اپنے دانتوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھیجے حیا اور دہشت گرد کے درمیان دیوار بن کر حائل ہوا تھا، جسے اپنی موت کا بھی ڈر نہ تھا۔ حیا نے اس مہربان کے پش کو دیکھا تھا۔ یہ دوسری بار ہوا تھا کہ وہ ایک مضبوط ڈھال بن کر اس کے سامنے آیا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ تپتی دھوپ سے سایہ دار شجر کے نیچے آ گئی ہو۔ جب وہ تجھے کہہ رہی تھی ہاتھ مت لگا تو آگے کیوں آیا؟ کیان شاہ نے اسے پوری قوت سے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے چلا کر کہا، جو لڑکھڑایا تھا۔ اس نے نظر بھر کر کیان شاہ کو دیکھا تھا، جس کا چہرہ غصے کی تمازت سے سرخ ہو رہا تھا۔ دراز قد و قامت، سفید ڈریس شرٹ سے جھلکتے سڈول بازو جو کہ اس کے باڈی بلڈر ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ وہ دیکھ کے چونک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتا، تبھی ایک زنانہ آواز گونجی تھی، رخ خوشیاں۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ آپ کے مزے کے تبصرے ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری خصلت کو۔ تو تیرے حصار کی ایپیسوڈ نمبر 2 میں آپ سے ملیں گے۔ آپ لوگوں کا فیڈ بیک مجھے بتائے گا کہ آپ لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، اور چاند رات پہ تیرے حصار 2 بھی پڑھیں گے، ہاسٹیجز۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا RS ریشب کو اور ہماری ٹیم کو۔ اللہ حافظ۔